अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि मुलाकातें और राब्ते बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और पैगामात एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। मैंने कल के व्लॉग में आपसे एक बात कही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने SIFC के इजलास के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ एक एतराफ़ कर लिया है कि जी बिल्कुल उन्हें कुछ और फोरम्स ऐसे दस्तयाब हैं जहां पर वो इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर PTI के जो मसाइल हैं, जो ओवरऑल उनकी डिमांड्स हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। तो जब उन्हें और फोरम्स दस्तयाब हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो SIFC के इजलास में बैठकर कोई इस बारे में बात करें। तो ये एक तरह से उन्होंने एतराफ़ किया कि कहीं बैकडोर बातचीत, मुज़ाकरात, जो भी आप इसको नाम ले लें, राब्ते शुरू हो चुके हैं। और उसकी कंटिन्यूटी में 2-3 अहम मुलाकातें आज हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ जनाब ये सारे मामले में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं ना, जिस पे आपको हैरत भी होती है और खुशगवार हैरत भी होती है और यकीन भी नहीं आ रहा होता। वो है जी ये कि ऐसे ऐसे लोग इनकलाबी बनते नज़र आते हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हैं इधर से भी इनकलाब निकल सकता है। नज़रियाती बनते नज़र आते हैं कि आप हैरान होते हैं कि अच्छा जी ये दौर भी आना था कि ये बंदा भी नज़रियाती हो गया। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल में एक नज़रियाती या इनकलाब के फ़ैन क्लब में एक और मेंबर का इजाफा हुआ है। अब वो कौन है वो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर ये भी बताएंगे आपको कि इस बंदे के इस क्लब में आने से क्या हुकूमत के लिए झटका है और जो प्लान्स वो बना रहे थे इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने के हवाले से फंसाने में मुख्तलिफ केसेस के लिए, तो वो किस तरह उनके ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आज एक लेजेंड हमारे से रुखसत हो गए हैं, तलत हुसैन साहब, जो कि अब हम में नहीं रहे और उनके जाने का मुझे ज़ाती तौर पर एक और वजह से बड़ा दुख है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर बात करेंगे कि क्या असद उमर साहब की भी वापसी हो रही है। उमर अयूब साहब के साथ हमने उनकी एक मुलाकात भी देखी, उसकी पिक्चर भी देखी। और फिर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी लोग बातें कर रहे थे कि जी वो भी कोई इस सिलसिले में ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो क्या वाकई असद उमर वापस आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कल मालिक साहब के प्रोग्राम में भी ये बात की कि जनाब मैंने सियासत छोड़ी है, PTI नहीं छोड़ी। तो ये भी बड़ा मानीखेज स्टेटमेंट था। तो इन सारी चीज़ों का अहाता करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी कि अली अमीन गंडापुर साहब किस महाज पर, किस मिशन पर इस वक्त हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि एक तरफ कल उन्होंने ये बातचीत की कि जी बिल्कुल उन्हें और जगहों पर बात करने का मौका मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ बातचीत तो पसे पर्दा जारी है। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि आज भी सुबह ही से बड़े एक्टिव हैं वो। और पहले तो उनकी मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, वज़ीर दाखिला के साथ, और फिर उसके बाद दूसरी उनकी मुलाकात हुई इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ महज वज़ीर दाखिला नहीं हैं, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कितने करीबी रवाबित रखते हैं, बल्कि उनकी आँख का तारा है और उनकी मंजूरी के साथ, उनकी मर्ज़ी और उनके इसरार के साथ ही, इसरार तो खैर करने की नौबत ही नहीं पेश आती, हुक्म ही होता है उनकी तरफ से। तो उनकी हुक्म से ही वो पहले निगरान वज़ीर आला भी बने, फिर अब PCB के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं। तो वो आपको मालूम है कि असल में किसके डियर वन हैं। तो अब मोहसिन नकवी साहब के साथ जो आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उनके साथ खैर वज़ीर तवानाई भी मौजूद थे जो कि हैं वैस लगारी साहब। और बुनियादी तौर पर तो ये मुलाकात इसलिए ही शेड्यूल थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो बिजली की लोड शेडिंग का मसला बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से कल के रोज़ भी हमने देखा काफ़ी एहतजाज वगैरह भी हुआ। तो ये सब चीज़ें भी अली अमीन गंडापुर साहब ने डिस्कस तो करनी ही थी। तो इस मामले में ये दोनों साहिबान से इनकी मुलाकात हुई और इस उमूर पर दहशत गर्दी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से और लोड शेडिंग बिजली के मामलात के हवाले से बातचीत हुई। लेकिन इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब के साथ जो उनकी मुलाकात है वो सिर्फ इस तनाजुर में तो नहीं ली जा सकती, वो भी उस सूरत हाल में जब हमें मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब किधर, कहाँ कितने एक्टिव और कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस सारी मैसेजिंग के बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ ख़ास पैगाम लेने और कुछ ख़ास पैगाम देने अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे हैं जनाब अडियाला जेल। अब ये भी एक बड़ी गैर मामूली बात है, इसलिए कि आमतौर पर इतवार के रोज़ इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होती अडियाला में, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ आज इतवार के रोज़ वहाँ पहुँचे हैं, उनकी मुलाकात हुई है और बड़ी इम्पॉर्टेंट ये उनकी मुलाकात इस तनाजुर में देखी जा रही है कि कहीं कुछ ना कुछ मैसेजिंग जो है वो ज़रूर चल रही है।
اس کا آؤٹ کم ابھی ظاہر آہستہ آہستہ آ جائے گا باہر، لیکن بتا میں صرف آپ کو یہ رہی ہوں کہ جو میں آپ کو کل خبر دے رہی تھی کہ کچھ چیزیں باہر پیچھے باہر اندر کہیں کچھ نہ کچھ ہلچل ہو رہی ہے، تو وہ بلا وجہ نہیں ہے. اور اس ساری چیزوں کے تناظر میں یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ گرمیاں بڑی مشکل ہیں اس حکومت کے لیے، ایک چیلنج بنی ہوں گی ان کے سروائیول کا، تو وہ بڑی حد تک ہمیں درست طور پر نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیے جس طرح سے ایونٹس ٹیک پلیس کر رہے ہیں، جس طرح سے معاملات رونما ہو رہے ہیں، وہ اتنے سادہ نہیں ہیں. عدلیہ کا اس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اتنا ان کی طرف سے باؤنس بیک کرنا، یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے کہ خود پی ایم ایل این کے جو قریبی صحافی اور ان کو سپورٹ کرنے والے صحافی ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے لیے. تو یہ سب چیزیں پیپلز پارٹی ایک معنی خیز قسم کی خاموشی میں آرام سے سائڈ پر ہاتھ باندھ کر پاپ کارنز لے کر مزے سے تماشا دیکھ رہی ہے، تو وہ بھی ایک اپنی جگہ بڑی پراسراریت ہے. اور یہ سب ہو رہا ہے اور اس دوران بہت سے لوگ نظریاتی اور انقلابی بھی بنتے چلے جا رہے ہیں. اب جو اس میں نیا اضافہ ہوا ہے وہ ہوا جی ملک ریاض صاحب کا. یعنی کین یو امیجن کہ کبھی آپ یہ بھی لفظ سنیں گے کہ ملک ریاض ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، یا ملک ریاض جو ہے وہ بڑا اوور مائی ڈیڈ باڈی کہہ رہا ہو. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ملک ریاض صاحب جو پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں اور پراپرٹی ٹائکون ہیں، ہر حکومت میں کمفرٹیبل رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تمام سیاسی فیملیز کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، اور پاکستان کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں. تو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے پچھلے سال سے ہی مسلسل یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب ان کو کوشش کی جا رہی ہے راضی کرنے کی کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہ بن جائیں، ان کے خلاف القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دلوا دیں گواہ بن کے. اور کیونکہ وہ دیکھیے مرکزی کردار ہے، اگر وہ اس سلسلے میں کوئی کسی طرح کا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں خان صاحب کے خلاف تو وہ کیس کو خاصا عمران خان کے خلاف مضبوط اور حکومت کے حق میں ظاہر ہے اس کو مضبوط کر دے گا. تو اس چیز کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ جی کسی طرح ملک ریاض صاحب اس پہ کنونس ہو جائیں. لیکن ملک ریاض صاحب نے ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا. آخر میں تو کچھ مہینے پہلے تک تو مجھے یاد ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے اور وہ بس آیا کہ آیا آن ایئر یہ وہ، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. تو اس وقت یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد کچھ عرصہ بیچ میں خاموشی رہی. لیکن اب پھر 3-4 دن سے یہ خبریں بہت گرم تھیں کہ ملک ریاض یا زلفی بخاری، شہزاد اکبر یا فرح گوگی، ان سب کی فیملیز کے حوالے سے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ڈائریکٹلی بھی ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں، کیونکہ یہ جو کیسز ہیں یہ بالکل خاک بنتے چلے جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں ہوا میں، اور یہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ خان کو جیل میں رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے نئے نئے پاپڑ تو بیل رہے ہیں، جتن تو کر رہے ہیں. لیکن آج انٹرسٹنگلی ملک ریاض صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے جو کہ بڑا کم وہ کرتے ہیں عام طور پر، لیکن انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے. ملک ریاض صاحب کہتے ہیں، انگلش میں ویسے ٹویٹ ہے بائی دا وے، اور ملک ریاض صاحب نے بھی ایک طرح سے ٹھینگا دکھا دیا ان تمام لوگوں کو کہ جو ان سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ کوئی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی مجھ پر بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے، پچھلے 1 سال سے مجھے نہ صرف یہ کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے بلکہ میرے کاروبار کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، اور مستقل میں اور میری فیملی جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، میری صحت بھی خراب ہے اور بھی میں بڑی پریشان صورتحال کا شکار ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میں کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی بیان یا کوئی گواہی دینے کا بالکل سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ انہوں نے لفظ لکھے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی. اندازہ لگائیں، ٹھیک. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی جو ہے کسی کے ساتھ نہ کبھی کوئی پولیٹیکل سائیڈ لی ہے اور نہ میں کبھی کسی کے لیے سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوا ہوں. تو میں ابھی بھی ساری زندگی جب میں نے ایک اصول رکھا ہے تو میں ابھی بھی اسی اصول پر کاربند ہوں اور میں ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھاؤں گا. تو بڑا واضح 2 ٹوک قسم کا جواب جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کا آ گیا ہے. تو اب یہ اس کو اس تناظر پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ انقلابی ہو گئے. مطلب آپ کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں، انہوں نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی ہے، اور اب وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ صرف نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں وغیرہ. تو اسی طرح ملک ریاض صاحب جن سے آپ جتنے مرضی اختلاف کریں، لیکن یہ بات ویسے اپنی جگہ درست ہے کہ وہ کبھی کسی کے خلاف سٹیٹمنٹ وغیرہ دینے میں استعمال نہیں ہوئے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بڑا دلچسپ ہے ان کی منہ سے یہ سننا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو یہ سب چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب ملک ریاض صاحب کا بھی یوں ٹھینگا دکھا دینا، اس سے اور امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے
کہ آپ کے جو کیسز ہیں ان میں تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو القادری ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہونا یا ان کو مستقل جیل میں رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس میں ابھی تک بھی جتنے گواہ ہیں جو ابھی تک پیش بھی ہوئے ہیں کوئی 30 کے قریب، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں عمران خان نے اس میں کوئی مالی کرپشن کی ہے. انٹرسٹنگلی تو یہ کیس تو آلریڈی بڑا ویک چل رہا ہے. تو ملک ریاض صاحب بھی اب اس کے اوپر آخری جو ان کی امید تھی اس پہ بھی پانی پھر چکا ہے، انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا ہے. بائی دا وے حکومت پوری کوشش کری کہ مولانا کو رام کر لیں، اور اس کے لیے یہ ایک خبر شاہد اسلم صاحب سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے دی ہے اپنے ویلاگ میں. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے محسن نقوی کے ذریعے مولانا کو یہ پیشکش دی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی دے سکتے ہیں. تو انہیں بڑا عہدہ آفر کیا ہے تاکہ وہ مولانا کو رام کر سکیں، انہیں اپنے ساتھ ملا سکیں. ہے تو چوائس ویسے مولانا کی، اور بہت سارے لوگ جو مولانا کی سیاست کو مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا عام طور پر کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ یا پی اے سی کی چیئرمین شپ یا سینٹ کی کوئی صدارت ودارت اس ٹائپ کی کسی چیز کے لیے آرام سے کنونس ہو جایا کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انہیں پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ اپنی کوئی تھوڑی بہت سیاست بچانا چاہتے ہیں اگر، تو پھر ان کو ایک دفعہ تو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں بچانا چاہتے اور انہوں نے پاور پالیٹکس ہی کرنی ہے جیسے کہ وہ تھرو آؤٹ کرتے آئے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ پرکشش آفر ہے، وہ پھر جوائن بھی کر سکتے ہیں حکومت کو. لیکن یہاں پر حکومت کو جوائن کرنا ایک وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو نقصان ہوگا، اور یہ نقصان وہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کے پی میں، کہ جب پی ڈی ایم میں وہ سربراہ بھی تھے پی ڈی ایم کے، سارا لیڈ بھی کرے سب کچھ کر کے، آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ کے پی والوں نے اٹھا کر انہیں باہر پھینک دیا اسمبلیوں سے، کوئی ان کو وہاں پہ ووٹ نہیں پڑا، اور بری شکست سے وہ دو چار ہوئے. تو انہیں پھر آئینہ نظر آ گیا کہ لوگ ان کی اس پاور پالیٹکس سے اب عاجز آ چکے ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کیا. تو اگر ابھی بھی انہوں نے پبلک کی نبض کو سمجھنے کے بجائے پاور پالیٹکس کو ہی اہمیت دی اور کوئی عہدے کے بدلے وہ چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے ایک سیاسی نقصان کا باعث ہوگا. باقی فضل الرحمان صاحب کی چوائس تو اپنی ہے، لیکن حکومت کوشش پوری کر رہی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ شامل کر لے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف ملے تو یہ تحریک ایک وائبرنٹ تحریک بن جائے گی، اور پھر حکومت کے لیے خاصی مشکلات بھی ہو جائیں گی. اب آ جاتے ہیں جی کچھ اہم باتیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اسپتال میں تھی، ان کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں تھی، لیکن انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ زبردستی شفٹ کر دیا گیا واپس جیل. حالانکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پہ خوش نہیں ہوں، جیل میرا گھر ہے، میرا دل وہیں لگتا ہے، تو مجھے وہاں بھیج دیں. لیکن ڈاکٹرز کی رائے یہ تھی ان کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے کہ ابھی انہیں مزید جیل میں نہیں جانا چاہیے بلکہ ہاسپٹل میں رہنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے ڈاکٹرز نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ جیل میں شفٹ ہوں. اس کے بعد اچانک سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ان کو بعد میں زبردستی جیل شفٹ کروا دیا گیا. تو یہ ایک ان کی جو بیماری کے حوالے سے میری تو تشویش بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بہت ایج کی خاتون ہیں، کینسر سروائیور ہیں، اور اتنی دیر سے مسلسل وہ بڑے سخت حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور جیل میں بھی ان کے لیے بہت ہی نامناسب سہولیات ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچاری بار بار پریشانی کی وجہ سے بیمار بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کا حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ ان کو مسکراتا دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے لیے سب اچھا ہے. لیکن ظاہر ہے جیل تو جیل ہے نا، اور وہ بھی پھر اس طرح کی جیل جہاں پر آپ کو باقاعدہ انتقامی کارروائی کے لیے جیل میں رکھا جائے، تو وہاں تو پھر سہولیات نہیں ملتی ہیں آپ کو. تو بہرحال جی اگر مریم نواز صاحبہ اپنے اوپر یہ میڈل لگوانا چاہتی ہیں تو یہ ان کی چوائس ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اتنی بروٹل قسم کی حکمران بنی، ایک تو بنی بھی جعلی طریقے سے اور اوپر سے بنی بھی تو اس طرح کے انہوں نے شرمناک کام کیے کہ ایجڈ خواتین، ماں کے برابر کی خواتین کو یوں جیلوں میں رکھا. بہرحال ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیسے نام لکھوانا چاہتی ہیں ہسٹری میں. اب آ جاتے ہیں جی اسد عمر صاحب کیا واپس آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں. اسد عمر صاحب کی اس وقت بھی کافی بات چیت گرم چل رہی تھی جب عارف الوی صاحب ملے عمران خان صاحب سے، تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے اسد عمر کی واپسی کے حوالے سے کچھ بات کی ہے عمران خان صاحب سے. لیکن بعد میں میری جب عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، تو اس پر عارف الوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو واپسی وغیرہ کے معاملے اگر میں کسی کے لیے کوئی گراؤنڈ تیار کروں گا تو لوگ تو الٹا میرے خلاف بھی ہو جائیں گے، اس کا تو کام بھی نہیں بنے گا اور میرا بھی نہیں بنے گا، تو یہ سارے معاملے عمران خان خود طے کریں گے. اور پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان بہت بڑے دل کا، بڑا ظرف والا بندہ ہے.
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں سے اس طرح ناراض ہونے والا بندہ نہیں ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے اور جو بھی کوئی واقعی کسی مجبوری کی وجہ سے گیا ہوگا وہ آ کے اگر عمران خان سے ملے گا, معافی تلافی ہوگی تو وہ سب کو معاف کر دے گا. یہ ان کے عارف الوی صاحب کے الفاظ تھے جو میرے سوال پہ انہوں نے کہے کہ وہ سب کو معاف کر دے گا. تو مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 2-4 کے علاوہ جنہوں نے بہت بد زبانی کی بعد میں, ان کے علاوہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ واپس آ سکیں گے عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد, جب وہ ان سے ملیں گے اور جو بھی اپنے حالات بتائیں گے. بہرحال اس بات کے قطع نظر اسد عمر صاحب کی عمر ایوب صاحب سے بھی ایک گفتگو ہوئی اور ملاقات کی تصویر وائرل ہوئی, تو اس کے اوپر بڑے لوگ تنقید کر رہے تھے. عمر ایوب صاحب ویسے بھی آج کل بڑی تنقید کی زد میں ہیں, کیونکہ جو سالار خان کاکڑ صاحب ہیں بلوچستان سے پی ٹی آئی کے لیڈر, وہ بھی ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ جی انہوں نے جان بوجھ کر انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا, انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا پی ٹی آئی بلوچستان کا وغیرہ وغیرہ. تو کافی سنگین الزامات تھے ان کے. اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر بڑے عجیب سے جملے بھی لکھ دیے ٹویٹ کے اوپر, ان کے جو دادا ہیں ان کے حوالے سے تانا مارتے ہوئے, جو کہ میرا خیال ہے تھوڑا نامناسب تھا. بہرحال عمر ایوب صاحب نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا, تو وہاں پہ ایک تلخی ہوئی ہے. عمر ایوب صاحب کی چل رہی ہے, کچھ جو ورکرز ہیں وہ عمر ایوب صاحب سے اس طرح سے خوش نہیں ہیں. اسی دوران یہ تصویر اسد عمر صاحب کے ساتھ آئی عمر ایوب صاحب کی, تو مزید ان پہ تنقید شروع ہو گئی کہ جناب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ تمام جو پی ٹی آئی کے چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں, ان کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں, ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ جو ورکرز ڈٹے ہوئے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو یہ خاطر میں نہیں لاتے, ان کو جان بوجھ کر دور کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے عمر ایوب ایک تنقید کی زد میں ہیں. اسد عمر صاحب نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے جو ٹویٹ بھی کیا تھا یا جو میں نے اعلان بھی کیا تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں, یعنی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. تو میرا ابھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن ہاں عمران خان جب آئیں گے تو میں ان سے ضرور ملوں گا. تو بڑی معنی خیز یہ بات تھی کہ میں سیاست چھوڑا ہوں, پارٹی نہیں چھوڑا. یعنی وہ ایک طرح سے پھر سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پارٹی کے تو ساتھ ہیں ایک طرح سے, سیاست سے فی الحال چونکہ ڈس فنکشنل ہے تو پارٹی سے بھی ڈس فنکشنل ہے. تو اس پر مالک صاحب نے ان کا ٹویٹ انہیں پڑھ کے بتایا کہ آپ نے تو بھائی اس میں لکھا ہے کہ آپ اس کی جو بیسک ممبر شپ ہے اسی سے ریزائن کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے پارٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو بہرحال عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ اپنی چوائس کی چیز پڑھیں وغیرہ, لیکن کہانی یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات پہ کلیئر نہیں تھے کہ ہاں بھائی میں نے پارٹی چھوڑ دی. آپ کیسے کہہ دیں کہ میں نے چھوڑی؟ اگر آپ نے نہیں سیاست کرنی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی, لیکن وہ یہ نہیں کہا انہوں نے, جس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اس کے اوپر کوئی حتمی رائے دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال بہت سے اور لوگ ہیں جن کے معاملات ابھی فی الحال کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں لٹک گئے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے بعد ہی یہ معاملات طے ہوں گے, جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں, جس میں اسد عمر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ جو واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آخر میں طلعت حسین صاحب کے بارے میں ضرور بات کریں گے. جی طلعت حسین صاحب پاکستان کے مایہ ناز فنکار, اداکار, بہت ہی بڑے فنکار, اور ظاہر ہے جو ان کی اداکاری جوہر تھے, انہوں نے مختلف ڈراموں دکھائے, وہ تو ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے تھے. لیکن مجھے ذاتی طور پر آج ان کی رحلت کے وقت احساس یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو ہماری زبان ہے وہ بہت بہت زیادہ زوال کا شکار ہے. جس طرح کے حالات ہیں اردو ادب کے بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو لکھنے والے, اردو اچھی بولنے والے, اور پھر اردو ادب کو بڑے برتاؤ کے ساتھ بتانے والے, یہ بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں. اور ان میں سے ایک دو نام اگر میرے ذہن میں کوئی آتے تھے تو جیسے ضیاء الدین صاحب کا آتا تھا, یا پھر طلعت حسین صاحب کا آتا تھا کہ جس انداز سے وہ تحت اللفظ پڑھتے ہیں, یعنی نیریٹ کرنا چیزوں کو, جو ان کی وائس اوور ہوا کرتی ہے, تو کیا بات تھی. اور بڑی خوبصورت جاندار ان کی مینلی وائس, اور پھر اس میں اتار چڑھاؤ اور اردو کا ایک صحیح تلفظ جو کہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ تمام آج کل کے ینگ لوگ جو کہ اگر تھوڑی بہت کوئی خواہش رکھتے ہیں کہ اچھی اردو بولیں, تو ان کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں طلعت حسین صاحب. آج وہ جب چلے گئے اس دنیا سے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی ہماری اردو بڑی زوال کا شکار ہے, اور ایسے میں 2-4 ایسے لوگ جو اچھی اردو بول سکتے تھے, جو زیادہ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, وہ بھی اگر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو نہ جانے اس زبان کا کیا حال ہوگا. لیکن بہرحال جی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے. کافی عمر تھی ان کی, علیل تھے, ایک بہترین انہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا استعمال کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, بہت سے ایوارڈز جیتے. تو ہمیشہ وہ ایک لیجنڈ اور ایک بہت ہی یادگار باب اور عہد کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.